سیٹنگ کر دی. بس ٹھیک ہے. اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات. کرو جڑا کرنا ہے. بس ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار القہار ومن شر الکفار. العزت للہ الواحد القہار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون. الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن. الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ. والصلاة والسلام علی رسولہ المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عنی ابا القاسم محمد. صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد پر. وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اما بعد. قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید قرآن الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے شہدائے ملت جعفریہ، آپ تمام صاحبان کے مرحومین، بانیان کے مرحومین اور ہمارے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا گو ہیں اس مالک لم یزل لا یزال کی بارگاہ اقدس میں کہ اللہ آپ تمام صاحبان کا اس بارگاہ میں چل کے آیا قبول و مقبول فرمائے. جتنے مومنین و مومنات بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد صالح
इमाम ज़माना की फ़ौज के सिपाही नसीब फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात परेशान हाल हैं, अल्लाह सब की परेशानियाँ मुसीबतें दूर फरमाए। जितने मोमिनीन व मोमिनात मक़रूज़ हैं, अल्लाह सब के कर्ज़ों की अदायगी फ़रमाए। आप तमाम साहिबान के घरों में अपनी रहमतों बरकतों का नज़ूल फ़रमाए और इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फ़रमाए। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ लीजिए। भाई किबला थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं, क्योंकि इंशाल्लाह तमाम मौला अली की खिलाफत बिला फसल के कायल हैं, तो इतना फासला अच्छी बात नहीं है। ऐसा लग रहा है पता नहीं कहाँ मैं पढ़ रहा हूँ। तो आप उन इस मोहल्ले वालों से भी थोड़ी थोड़ी गुजारिश है, आगे आ जाएं। जब इतनी तकलीफ़ करके आए हैं घरों से, तो मजलिस सुनने आए। एक मजलिस का माहौल होता है, हर इबादत का माहौल होता है, तो ताकि हमें भी पढ़ने में सरूर आए और आपको सुनने में। मौला आपके जज्बा ईमानी को सलामत रखे। जिसे अली की सहारा मिल जाए, फिर उसे किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती है। किबला जो लाइट के पीछे छुपे बैठे हैं, वो भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए। एक दफ़ा सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात, आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदागराने दरे बतूल, मौला आप सबके जज्बे ईमानी को सलामत रखे। मौला आपके घरों में अपनी खैर व बरकतों का नज़ूल फरमाए। किबला करम है हज़राते चहारदा मासूमीन अलैहिस्सलातो वस्सलाम का, और खुसूसी सदका है शहज़ादी कौनैन बिनते जनाबे रसूल सकलैन, मादरे हसनैन सिद्दीक़ा ताहिरा राजिया मर्जिया बतूल अज़रा इंसिये हौरा जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा। सलवात पढ़ दीजिए ना बीबी की ज़ात पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नालैन पाक से लिपटी हुई गर्द के ज़र्रों का तसद्दुक़ है कि उस कातिबे तकदीर ने किबला एक मर्तबा फिर हम खाक नशीनों को अर्श नशीन बनाया। हम खाक नशीनों को अर्श नशीन बनाया और हमें फर्शे अज़ा पर बैठने की सआदत नसीब फरमाई। किबला करम है उस मालिके लम यज़ल ला यज़ाल का कि उसने हमारी आंखों को करबला के प्यासों की खिदमत में अश्कों के जाम पेश करने की तौफीक नसीब फरमाई। और करम है उस मालिके लम यज़ल ला यज़ाल का कि उस कातिबे तकदीर ने हमारी किताबे तकदीर पर या तो अहले बैत की खुशी लिखी या अहले बैत के गम लिखे। तवज्जो है ना, केवला या तो अहले बैत की खुशी लिखी या अहले बैत के गम लिखे। और यही वजह है कि 1400 साल का सफर तय करने के बाद भी ना तो ये कौम गुमराह हुई है ना ही बेराह हुई है। तवज्जो है ना साहब, किबला यही वजह है कि 1400 साल का सफर तय करने के बाद भी ना तो ये कौम बेराह हुई है ना ही गुमराह हुई है। क्यों? किबला जुमले हैं अहले नजर के लिए, क्योंकि गुमराही और बेराही दो वजह से होती है। गुमराही और बेराही दो वजह से होती है। एक, जब हद से ज्यादा खुशी मिल जाए तब इंसान गुमराह होता है। अगर हद से ज्यादा गम मिल जाए तब इंसान
گمراہ ہوتا ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں خوشیاں نہ ملی ہوں اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیں غم نہ ملے ہوں, لیکن جب بھی دنیا سے ملنے والی خوشیوں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا, اہل بیت کے در سے ملنے والی خوشی نے آ کر سہارا دیا, اور جب بھی دنیا سے ملنے والے غموں نے ہمارا ایمان چھیننا چاہا, اہل بیت کے در سے ملنے والے غم نے ہمارے ہاتھوں کو تھام لیا. اس لیے نہ کل گمراہ تھے, نہ آج گمراہ ہے, نہ قیامت تک گمراہ ہوں گے. کیونکہ گمراہی ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو. ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں آئے. یا علی کہ گمراہی قبلہ ان قوموں کا مقدر بنتی ہے جن کا کوئی وارث نہ ہو, اور ہمارا وارث تو آج بھی پردہ غیب میں موجود ہے. ایسا ہی ہے نا. تو قبلہ یہ وہ احسانات عظیم ہیں کہ اگر عمر جناب حضرت نوح علیہ السلام بھی میسر ہو جائے اور تمام عمر ایک سجدہ شکر میں گزر جائے تو ان احسانات کا حق ادا نہیں ہو سکتا. تو جس کے لوح ضمیر پر آل محمد کے احسانات کا کوئی نہ کوئی نقش موجود ہے, تو وہ قرض سمجھ کر نہیں, فرض سمجھ کر, احسان سمجھ کر نہیں, ایمان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھے خاندان عصمت و طہارت پر. اگر آج آل محمد کا کرم رہا تو آپ تمام صاحبان علم و معرفت کے بیتاب دلوں میں, ولائے علی سے سرشار دلوں میں اہل بیت کے فضائل کے جام انڈیلنے ہیں, اور آج ذکر کرنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء زہرا کے بابا حسنین کے نانا کا معراج پر جانے کا. اور جو ہم پر اعتراض کیے جاتے ہیں, ہمارے مکتب پر چند اعتراض کیے جاتے ہیں, ان کے جواب دینے ہیں. قبلہ توجہ ہے نا آپ کی, بس آپ کی توجہ شرط ہے, زیادہ دیر حائل نہیں ہونا ہے, بس آپ کی بیداری شرط ہے تاکہ میں جلد از جلد انشاءاللہ اپنا مضمون مکمل کر سکوں. قبلہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو کہاں سے, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ رسول کی معراج کا سفر شروع ہوا. یعنی پہلے رسول مسجد حرام سے گئے کہاں, مسجد اقصی تک, اور وہاں سے عالم بالا کی طرف رسول کی معراج کا سفر شروع ہوا. اب رسول پہنچے ہیں آسمانوں پر. اب وہاں پر کنڈیشن کیا ہے, حالات کیا ہے. رسول پہنچے ہیں تو انبیاء یعنی 1,24,000 انبیاء صفیں لگائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں, یعنی قطار باندھے ہوئے انبیاء کھڑے ہیں. اب رسول نور کے ناکا پر سوار ہیں, یعنی نور کے ناکا کہتے ہیں اونٹنی کو, نور کی اونٹنی پر رسول سوار ہیں. رسول کی سواری گزر رہی ہے. رسول کی ناکا کی مہار کو, نوری مہار کو حضرت جبریل علیہ السلام تھامے ہوئے ہیں, اور رسول نور کے ناکا پر سوار. رسول کے چہرے پر قبلہ نقاب نور ہے. توجہ ہے نا, رسول نور کے ناکا پر سوار ہیں, جبریل لگام نور کو تھامے ہوئے ہیں, اور رسول کے چہرے پر نور کی نقاب ڈلی ہوئی ہے. یعنی سردار انبیاء کی سواری کو سردار ملائکہ لے کر چل رہے ہیں. اب حالات کیا ہیں, اب رسول گزر رہے ہیں اور جو انبیاء ہیں وہ رسول کو سلام کرتے جاتے ہیں. ہمارے نبی قبلہ ان کا جواب دیتے جاتے ہیں. اب رسول جب ان کی سواری گزر گئی تو اللہ نے رسول کو وحی کی کہ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا, کہ اے محمد مڑ کر ان سارے نبیوں سے پوچھو کہ ہم نے کن شرطوں پر ان کو نبوتیں عطا کی ہیں. یعنی ہم نے جو انہیں نبوت دی ہے, بھئی کیا شرط تھی, کس وجہ سے ہم نے انہیں نبوت دی ہے. اب رسول مڑے, رسول نے مڑ کر ان سے پوچھا
کہ اے نبیوں یہ بتاؤ کہ اللہ نے کن شرطوں پر تمہیں نبوتیں دی ہیں۔ اب جیسے ہی رسول نے سوال کیا تمام انبیاء نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ اپنے چہرے سے ذرا نقاب نور کو ہٹائیے تاکہ ہم آپ کے رخ انور کی زیارت کر سکیں۔ اب رسول نے نقاب نور کو ہٹایا ہے، تمام انبیاء نے یک زبان ہو کے جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہمیں نبوتیں ملی ہیں 3 شرطوں پر۔ کون کون سی شرط؟ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، دوسری شرط آپ کی نبوت کا اقرار، اور تیسری شرط علی کی ولایت کا اقرار۔ یا علی یا علی کہ 3 شرطوں پر قبلہ نبوتیں ملی ہیں۔ توجہ ہے، 3 شرطوں پر نبوتیں ملی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی شرط اللہ کی توحید کا اقرار، محمد مصطفیٰ کی نبوت کا اقرار، اور علی کی ولایت کا اقرار۔ قبلہ اب آپ بھی سوچئے کہ الفاظ پر توجہ کیجئے کہ لفظ اقرار استعمال ہوا ہے۔ توجہ ہے نا، لفظ کہا ہے اقرار، اور اقرار کیا جاتا ہے زبان سے، اور ایمان کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ ایمان ہوتا ہے دل سے، یعنی دل سے ایمان کیا جاتا ہے اور زبان سے اقرار کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے ایک اور قرآن کی آیت پڑھی، وہاں پر کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں خلق کیا ہے، یعنی پڑھا جاتا ہے زبان سے۔ تو اب جب اقرار کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر مجھے ایک جملہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ جب اللہ نے کہا ہوگا کہ مجھے ایک مانتے ہو تو تمام نبیوں نے کہا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ جب اللہ نے کہا ہوگا کہ محمد کو نبی مانتے ہو تو نبیوں نے کہا ہوگا محمد الرسول اللہ، اور جب اللہ نے پوچھا ہوگا کہ علی کو ولی مانتے ہو تو انبیاء نے کہا ہوگا علی ولی اللہ۔ یا علی یا علی، تو یا علی یا علی یا علی علیہ السلام۔ تو بھائی جب پوچھا گیا ہوگا، اللہ نے کہا ہوگا کہ مجھے اللہ مانتے ہو، ایک مانتے ہو، تو انبیاء نے کہا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ۔ جب پوچھا ہوگا کہ محمد کو نبی مانتے ہو تو انہوں نے کہا ہوگا محمد رسول اللہ۔ اور جب اللہ نے پوچھا ہوگا کہ علی کو ولی مانتے ہو یا نہیں تو انبیاء نے کہا ہوگا نا علی ولی اللہ۔ تو قبلہ یہ وہ کلمہ ہے جو انبیاء کا کلمہ ہے، کوئی ہم نے اپنی طرف سے نہیں بڑھایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ذکر کے صدقے میں لوگ محتاج سے غنی ہوئے ہیں، یعنی اسی ذکر کے صدقے میں محتاج لوگ تھے آج غنی ہو گئے ہیں، اور لوگ نعتیں لکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ پر۔ میں 2-4 جملے سنانا چاہتا ہوں اشعار کی صورت میں۔ شاعر کہتا ہے کہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، یا رسول اللہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں۔ توجہ ہے نا، کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں۔ قبلہ ابو طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے جس نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کی نعت لکھی ہے، یعنی ابو طالب کی ذات سب سے پہلی نعت خان محمد مصطفیٰ ہے۔ ابو طالب علیہ السلام کی ذات کفر شکن ہے، ابو طالب علیہ السلام کی ذات یکتا پرست ہے، اور روایات میں ملتا ہے کہ اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام تمام عالم محشر کی شفاعت کر دیں، یعنی قیامت کے دن، تو قبلہ اللہ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ اتنی بڑی ذات ابو طالب کی۔ تو شاعر کہتا ہے کہ شعر میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، ابو طالب سا قلم دان کہاں سے لاؤں، اور لوگ کہتے ہیں لکھوں نعت رسول اکرم، میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں۔ یا علی کہ بھئی لوگ کہتے ہیں لکھوں
नाते रसूल अकरम, मैं भला दूसरा कुरान कहां से लाऊं? भाई हम कहां से ला सकते हैं दूसरा कुरान? अब कहा कि रसूल अकरम मेराज पर गए, अल्लाह ने रसूल को मेराज पे बुलाया। हमें कहा कि नहीं भाई, हम पर जो एक एतराज़ किया जाता है, हर किसी को आज़ादी का हक है, आज़ादी राय का हक है, अपने अपने अकीदे के इजहार का हक है, हर कोई अपने अकीदे का इजहार कर सकता है ना किबला। तो हमें कहा जाता है कि रसूल अकरम का जिस्म नहीं गया था, रूह गई थी। मेराज पर रसूल का जिक्र जिस्म नहीं गया था, रूह गई थी। फिर जबकि कुरान की आयत कह रही है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, यानी पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को। एक तवज्जो से सुनिएगा इस जुमले को, क्या कहा कि जो ले गई अपने अब्द को। किबला ये अब्द क्या होता है? अब्द कहा जाता है रूह और जिस्म के मिलने से जो चीज बनती है उसे अब्द कहते हैं। तवज्जो है ना भाई, उसे अब्द कहते हैं। अब अल्लाह कह रहा है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो जात जो ले गई अपने अब्द को, यानी अपने बंदे को। अब एक और, हम नमाज में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं। यही कहते हैं ना सब, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये मैं पूछना चाहता हूं कि अब आप मोहम्मद की रूह को अब्द मानते हैं या जिस्म को भी साथ मिला के अब्द मानते हैं? बताइए भाई, जिस्म को भी मिला के मानते हैं ना। तो अब जब पता चल गया कि आप कलमे में भी यही पढ़ते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे हैं, अब्द है। तो जब अब्द कह का मान चुके हैं तो कुरान भी तो यही कह रहा है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। जब बंदे को मान लिया तो मानना पड़ेगा कि मेराज पे रूह नहीं गई थी, साथ में जिसमें मोहम्मद भी गया था। तो जो है ना साहिब, या अली कि भाई फिर मानना पड़ेगा कि जब आप कलमे में पढ़ते हैं कि अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, कि मोहम्मद अल्लाह के अब्द हैं, तो अब मानना पड़ेगा कि मेराज पर जब अब्द गया है तो उस अब्द से मुराद खाली रूह नहीं है, जिस्म भी है। अब हम पे इश्काल किया कि भाई ये कैसे हो सकता है कि रसूल गए भी, इतनी जल्दी वापस भी आ गए, कुंडी भी हिल रही थी, पानी भी गिर रहा था, बिस्तर भी गर्म था। यही कहा जाता है ना कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि मोहम्मद मेराज पर गए और वापस आ गए? भाई कैसे हुआ? कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, जो पानी गिर रहा था वो गिर रहा था। अरे भाई पहले आसमान पे भी गए, दूसरे पर भी गए, तीसरे पर भी गए, चौथे पर भी गए, पांचवें पर भी गए, छठे पर भी गए, अर्श पर भी गए, काबा कौसैन पर भी गए, जन्नत और दोज़ख का मुशाहिदा भी किया, अल्लाह से 18,000 राज की बातें भी की, कौसर को भी देखा, वहां पे एक हाथ से मुसाफहा भी किया, किसी हाथ से हाथ भी मिलाया। ऐसा ही है ना भाई, यही कहते हैं ना कि हाँ भाई ये कैसे हो सकता है कि इतनी जल्दी मोहम्मद जाएं और वापस आ जाए। हमने कहा तूने कुरान भी सही तरह नहीं पढ़ा। पूछता है वो कैसे? हमने कहा कुरान कह रहा है कि सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, कि पाक है वो जात, पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। अरे मोहम्मद ने नहीं कहा कि मैं गया था, अल्लाह कह रहा है मैं ले गया था। तवज्जो है भाई, अल्लाह कह रहा है कि मैं ले गया था। अरे जिस तरह मोहम्मद को अल्लाह ले गया था, इसी तरह ज़हरा भी कहती है कि जो कोई मेरे हुसैन पे 2 आंसू बहाएगा मैं उसे जन्नत में ले जाऊंगी। अब हमसे पूछते हैं, ये मौलवी पूछते हैं कि तुम हुसैन हुसैन करके जन्नत में कैसे जा सकते हो? हम उन्हें यही कहते हैं, अरे हमने नहीं कहा कि हम जन्नत में जाएंगे, अरे ज़हरा कह रही है मैं ले जाऊंगी। या अली, या अली, कि भाई हमने नहीं कहा कि हम जाएंगे, ज़हरा कह रही है कि मैं ले जाऊंगी। अब जिसको ज़हरा के इख्तियारात में शक है वो हमसे सवाल करे कि बोला आखिरी जुमले, क्योंकि दामन वक्त में ज्यादा गुंजाइश नहीं है। अब हमसे सवाल ये किया जाता है, हाँ अब लोगों को मेराज जो है वो हजम नहीं हुई,
اب رسول معراج پہ گئے نا، قبلہ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو گیا. اس درد کی وجہ کیا ہے؟ توجہ ہے قبلہ، اس درد کی وجہ کیا ہے؟ قبلہ رسول جب آئے نا معراج سے، صلوات پڑھ دیجئے ایک دم محمد والم. رسول معراج پہ گئے، اب جب واپس آئے تو پورے مکے مدینے میں جہاں جہاں رسول رہتے تھے وہاں پہ خبر پھیل گئی کہ بھئی کیا ہوا. رات کو رسول معراج پر گئے تھے. بھئی معراج کیا ہوتی ہے؟ کہا جی آسمانوں پر گئے تھے. سارے مسلمان اکٹھے ہو گئے. آ کے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے پہلے آسمان پہ کیا دیکھا؟ یعنی معراج سے مخالفت کیوں ہوئی؟ لوگوں کو معراج ہضم کیوں نہیں ہوتی؟ وہ آپ کو آج ایک شعر کی صورت میں بتانا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ پہلے آسمان پہ کیا دیکھا، دوسرے پہ کیا دیکھا؟ کسی نے کہا جی تیسرے پہ کیا دیکھا، کسی نے کہا چوتھے پہ کیا دیکھا، کسی نے کہا پانچویں پہ کیا دیکھا، کسی نے کہا چھٹے پہ کیا دیکھا، کسی نے کہا ساتویں پہ کیا دیکھا. ارے بھئی ہمارے علاقے کا بھی رواج ہے نا، اگر کوئی بندہ باہر کے ملک سے آئے تو پورا گاؤں اکٹھا ہو جاتا ہے. لوگ آ کے پوچھتے ہیں بھائی آپ امریکہ سے آئے ہیں، وہاں امریکہ کے شہر کیسے ہیں، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے، وہاں لوگ رہتے کس انداز میں ہیں، وہاں لوگ کھاتے کیا ہیں، پیتے کیا ہیں. اگر کوئی زیارات سے آئے وہاں سے پوچھتے ہیں بین الحرمین کیسی جگہ ہے، امام حسین اور حضرت عباس کے روزے کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، آج بھی پاکوں کی ذریعہ کیسی بنی ہوئی ہیں، آج ان سے غربت چھلکتی ہے یا کائنات کی سرداری چھلکتی ہے. اب ایسا ہی پوچھتے ہیں نا. تو جب رسول معراج سے آئے تو رسول سے بھی پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جو معراج پر گئے تھے آپ نے پہلے آسمان پہ کیا دیکھا، دوسرے پہ کیا دیکھا، تیسرے پہ کیا دیکھا، چوتھے پہ کیا دیکھا، پانچویں پہ کیا دیکھا، چھٹے پہ کیا دیکھا، ساتویں پہ کیا دیکھا، جنت میں کیا دیکھا، دوزخ کے کنارے کیا دیکھا، توجہ ہے، حوض کوثر پہ کیا دیکھا، ارے سدرۃ المنتہا پہ کیا دیکھا، کعبہ قوسین پہ کیا دیکھا. تو میں اس الفاظ کو، اپنے خیالات کو اشعار کی صورت میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. شاعر کہتا ہے اس نے الفاظ میں کوزے میں سمندر کو بند کیا ہے. شاعر کہتا ہے سحر ہوئی شب معراج کی تو لوگوں نے جمال پاک رخ سید البشر دیکھا. کہا غلاموں نے ہم سے بھی کیجئے ارشاد جو کچھ حضور نے پاشاہ عرش پر دیکھا. زہر فشاں ہوئے لالے لبے رسول کریم کہ عجیب مرتبہ حیدر کا عرش پر دیکھا. ولی ولی کی صدا تھی جدھر جدھر پہنچے، ولی ولی کی صدا تھی جدھر جدھر پہنچے. علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. یا علی یا علی یا علی یا علی علیہ السلام کہ ولی ولی کی صدا تھی جدھر جدھر پہنچے. علی علی نظر آیا جدھر جدھر دیکھا. جس دو جملے مصائب کے قبلہ، جس علی کی اتنی بلندی تھی، جس علی کی اتنی فضیلت تھی، اس علی کی بیٹی کو شام کے بازاروں میں لایا گیا ہے. آج سے قریباً 100 سال پہلے ایک مجلس ہو رہی تھی آیت اللہ مرزا حسن شیرازی کے گھر. وہاں ایک وائز مجلس پڑھ رہے تھے. اس وائز نے مجلس پڑھتے پڑھتے کہا کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں آ گئی. عزاداروں وہ رونے لگے اور روتے روتے کہتے تھے اے وائز ابھی رک جا، اس جملے کا حق ادا ہونے دے کہ علی کی بیٹی کجا، شرابی کا دربار کجا. اجرکم اللہ. عزاداروں جو بی بی بن چادر کے اپنے بھائیوں کے سامنے نہیں آتی تھی، جو بی بی بن چادر اپنے بابا کے سامنے نہیں آتی تھی، اسے شرابی کے دربار میں بلایا جا رہا ہے اور لوگ اشارے کر کے کہتے تھے یہ علی کی بیٹی زینب ہے. اجرکم اللہ. عزاداروں جب بی بی کو دربار میں لایا جا رہا تھا نا تو بی بی نے رو کے کہا سجاد میں اس دربار میں نہیں جاؤں گی جہاں شرابی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. عزاداروں زینب کا منع کرنا تھا. شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا ہے. اس کمینے نے سجاد کی کمر پہ تازیانے مارنا شروع کیے. تڑپ گئے سجاد. عزاداروں جب سید سجاد سے پوچھا تھا مولا آپ پہ سب سے زیادہ مصائب کہاں آئے، رو کے کہتے تھے اشعار
الشام الشام الشام، کہ شام کے دربار میں ہم پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں۔ عزادارو جب شام کے دربار میں زینب کبریٰ کو لایا جا رہا تھا، فضا آگے آئی ہے، آگے آ کے کہتی ہے میں ان بچوں کے دفاع کے لیے کھڑی ہوں۔ عزادارو میں نے ان کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان بچوں کا دفاع کروں گی۔ اب عزادارو غلاموں کو حکم دیا کہ اس بڑھیا کو آگے سے ہٹایا جائے۔ عزادارو حبشی غلام، ارے غلام تازیانے لے کے آگے بڑے ہیں، فضا کو تازیانہ لگنا تھا۔ عزادارو فضا نے یزید کے عقب میں کھڑے حبشیوں کو مخاطب کیا کہ اے حبشیوں، تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہارے قبیلے کی عورت کو تازیانے مارے جا رہے ہیں۔ عزادارو فضا کا کہنا تھا حبشیوں نے تلواروں کو نیام سے نکالا ہے، کہتے تھے یزید خبردار، ہمارے قبیلے کی عورت کو ارے کوئی تازیانے نہ مارے۔ عزادارو فضا کا زینب کا سننا تھا، رخ کیا ہے مدینے کا، رو کے کہتی ہے نانا، ارے نانا کنیز کے چاہنے والے آئے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ زہرا کی بیٹی ہے، یہ علی کی بیٹی، یہ محمد کی نواسی، علی لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔